आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची का एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, वो ये कि यहाँ पे कूड़ा करकट उठाने का इंतज़ाम नहीं है। कराची गंदगी का ढेर है, कराची में कचरे जगह जगह नज़र आते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है और पाकिस्तान के इस बिज़नेस कैपिटल के लिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लिए उसके माथे पे कलंक का टीका है। ये बहुत ही संगीन मामला है। कराची के 2.25 करोड़ लोग इससे रोज़ाना किसी न किसी अंदाज से मुतासर होते हैं। हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11 साल से है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत सिंध का इंटरेस्ट कराची के लिहाज से उतना ही है जितने वोट उसे कराची से मिलते हैं, और इसका इजहार वो बरमिला ना करें, लेकिन उनका रद्द अमल, उनका रवैया कराची के साथ यही शो करता है कि उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। दूसरी जानिब कराची की शहरी हुकूमत है जिसकी सरबराही MQM कर रही है, वसीम अख्तर उसके मेयर है, लेकिन उनका सुबह शाम रात दिन एक रोना होता है जो कि मुनासिब भी है कि उनके पास ना इख्तियार है ना वसाइल हैं। गोया कि कराची यतीम है और यतीम ही रहेगा। इस हवाले से कराची को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त ज़रूरत है, वो ये कि कराची को मदद मिले। उसने इलेक्शन 2018 में एक फ़ैसला किया कराची ने, और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची से इलेक्शन जीते, सदर आरिफ अलवी कराची के से इलेक्शन जीते, 2 वफाकी वज़रा जनाब अली ज़ैदी और जनाब फैसल वावडा कराची से इलेक्शन जीते। कराची से डॉक्टर फ़रूक नसीम ने इलेक्शन जीता, और इसके अलावा कई दूसरे अहम लोग, उनका ताल्लुक कराची से है। लेकिन कराची का रोना अपनी जगह बरकरार है, कराची के आंसू पुछते नज़र नहीं आ रहे। इसी दौरान अब तकरीबन 1 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी ने, जो कि कराची से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, उन्होंने इस अज़म का ऐलान किया है कि वो कराची का कचरा उठवाएंगे, कराची को साफ शहर बनाएंगे, और इस अज़म का ऐलान उन्होंने किया कि वो आइंदा 2 हफ्ते में इस सिलसिले में एक मौसर कारकर्दगी दिखाएंगे। बहुत इसकी पजीराई हो रही है, मुख्तलिफ तरीन हल्कों से इसकी पजीराई हो रही है, सोशल हल्कों से, जो सोशल हल्कों के अलावा जो नॉन पॉलिटिकल हल्के हैं वो, इसके अलावा म्यूज़िक ग्रुप्स, कौन नहीं है कराची में जो कि इस आवाज़ से आवाज़ नहीं मिला रहा। लेकिन खाली आवाज़ बनाने से, आवाज़ मिलाने से काम नहीं बनेगा। इमरान खान इससे पहले इस सिलसिले में वादे कई बार कर चुके हैं और कराची वाले वो वादे भूलते नहीं हैं। हमने कराची को बदलते देखे, कहाँ एक साफ सुथरा शहर और कहाँ गंदगी के अंदर हर जगह गंदगी है। ये गंदगी है, कूड़ा करकट है, ये इसके लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। 2 महीने और हम देंगे इसके ऊपर, हम ये जो वेस्ट डिस्पोजल और ये जो सारी गंदगी है, क्योंकि यह है प्रोविंस की जिम्मेदारी। अगर 2 महीने के अंदर काम ना हुआ तो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ पूरा जोर लगाएगी कि हम इन्वॉल्व होंगे इसमें कि कराची का जो उनकी इस वक्त जिम्मेदारी है, हम ये वेस्ट डिस्पोजल का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं। एक अच्छी बात यह है, सिल्वर लाइनिंग इस पूरे मामले में यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से वफाकी वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि वो अली ज़ैदी की और PTI की इस सिलसिले में जो मदद दरकार होगी कराची को साफ़ करने के लिए, हुकूमत सिंध वो मदद फराहम करेगी। मगर ये सब कुछ कैसे होगा और ये क्यों एक ख्वाब ही कि नहीं है, इस पर बात करने के लिए जनाब सैयद अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। कराची के आप सन ऑफ द सॉइल है, कराची की आवाज़ आपने उठाई है। सिर्फ ये बताइए कि ये क्यों एक हकीकी दूररस अमल है जो कि आप करने जा रहे हैं, ये एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। कामरान भाई, जब से वज़ीर बना हूँ शो आपके साथ किए हैं, लेकिन स्टूडियो में बैठ के पहली दफ़ा गया तो बड़े दिन बाद अच्छा लग रहा है। देखें, मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं iPad साथ लाया था, और ये आज शाम की तस्वीर है।
آج شام کی، اگر یہ آپ کے کیمرہ فوکس کر کے دکھا سکے، یہ آج شام کی تصویر ہے کیماڑی کی جو جیٹی ہے جہاں سے جایا کرتے تھے. حال یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ جتنا کچرا سمندر سے بہا ہے وہ سارا کراچی سے بہا ہے بارش میں، سب سمندر میں چلا گیا. ہمارے پاس جہاز نہیں آئیں گے کامران بھائی، ہماری ٹریڈ متاثر ہو جائے گی. دیکھیں کوئی اس شہر کا والی وارث نظر ہی نہیں آ رہا تھا. آپ نے کہا کہ میئر اختیاروں کے لیے کہہ رہے تھے، میئر نے مجھے خط لکھا پچھلے ٹیوزڈے کو، یہ جو پچھلا منگل گیا ہے، کہ جی آپ ہماری مدد کریں، میری ٹائم ہماری مدد کریں. اور مجھے ایک یہ کرنا بھی تھا اور میں سوچ ہی رہا تھا، لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھا اور وہ ویڈیو نے وہ کہتے ہیں نا ایک دماغی توازن بالکل شاید خراب کر دیا، ٹھیک کر دیا. وہ جو بچے کا ویڈیو ہے، وہ جو 4-5 سال کا بچہ ہے اور وہ بارش میں سائیکل میں اور وہ الیکٹریکیوٹ ہو گیا. دیکھیں ہمیں یہاں لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، ہمارے ساتھ 26-27 MP منتخب ہوئے ہیں. میں اگر لوگوں میں جا کے کہتا رہوں، اور سچ بات ہے کہ جناب میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کام پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا لوکل گورنمنٹ کا ہے، اور بلدیات کے منسٹر سعید غنی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن لوگ پلٹ کے پوچھتے ہیں سر ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا. یقیناً میں نے پھر یہ کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ اپنے ساتھیوں سے، 2 یا 3 لوگوں سے، اور میں گٹ فیل پہ کام کرتا ہوں. ہمیں تو خان صاحب نے یہی سکھایا ہے ان کے ساتھ رہ کے کہ اگر دل راضی ہے اور نیت صاف ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو میں نے پھر یہ اعلان کر دیا. عالمگیر میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے جب میں نے یہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ میں آپ کو 2 ہفتے میں نالے کچرا اٹھا کے صاف کر کے دکھاؤں گا. تو نے کہا علی بھائی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو. الحمدللہ اب پورا دن آج ہمارا پلاننگ میں گزرا ہے. کل بھی ہماری پلاننگ ہے، میٹنگ 4-5 بجے تک، اور شام کو میں پریس کانفرنس کر کے بتاؤں گا کہ سنڈے سے ہم شروع کیسے کر رہے ہیں اور ہمارا پلان کیا ہے. تو ریسورسز کہاں سے آئیں گے علی بھائی؟ دیکھیں KPT کے پاس اپنی مینڈیٹ ہے یہ کرنے کی، بیکاز یہ KPT کو ڈسٹرائے کر رہی ہے. یہ ہم بند ہو جائے گی، KPT بند کر دیتے ہیں، وہاں جہاز ہی کوئی نہیں آگا تو فائدہ. پورٹ قاسم میں بھی جا رہا ہے پانی. تو یہ 2 پورٹس کی ریسورسز تو میرے پاس ہیں. اس کے علاوہ کامران بھائی جو مجھے اس کی اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے فرام بینکس، آئل کمپنیز، ریٹیل سٹورز، ایسوسیشنز، ٹریڈ ایسوسیشنز، انڈسٹریل ایسوسیشنز، انڈیویجولز. ابھی میں یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ابھی ٹویٹ ہی کیا، انفیکٹ کارڈنل آرچ بشپ جوزف کوٹس، انہوں نے کہا کہ میری پوری جو پیس فورس ہے وہ آپ کے ساتھ والنٹیئر کرنے کو تیار ہے. اوور ویلمنگ رسپانس ہے. تو اس سے آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں بڑھ گئی ہے؟ الحمدللہ. You should be more conscious کہ یہ تو یہ سیریس ہے، یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں سیاسی بات، کامران بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں، میرے خیال میں مجھے آپ پری پالیٹکس سے جانتے ہیں نا. تو میں کوشش کرتا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، جتنی انسان میں طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کراتا ہے میں کروں گا. اور میں اکیلا نہیں ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ کراچی والوں کے ساتھ مل کے کروں گا. اللہ بھی کہتا ہے نا کہ اس قوم کی حالت اس وقت بدلتا ہوں جب وہ اپنی حالت خود بدلنے کو تیار ہو. اب ہم سارا دن یہی کمپلین کرتے رہے تو اگر میرا گھر گندا ہے میں کمپلین کرتا ہوں گھر گندا ہے، وہ کسی اور نے صاف کرنا ہے، کر لیں صاف. ایک دفعہ میں ان کو جو صفائی کر کے دکھاؤں گا. اور میں پہلے کلیئر کر دوں، سٹارم ڈرینز جو نالے ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو کچرا ہے، یہ پہلا ٹارگٹ ہے میرا. اگلے 10 دن میں یہ 38 بڑے نالے ہیں اور اس میں 13 بڑی آرٹریز ہیں جو نا جیسے گجر نالہ ہو گیا، محمود آباد کا ہو گیا یا لیاری ندی کا ہو گیا، یہ 13 بڑے آرٹریز ہیں. جب پانی بارش کا آتا ہے، کیونکہ 10 دن بعد بارش کا پھر امکان ہے، بقر عید آ رہی ہے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے جب یہ ہوا تھا، ہم جب گئے وزٹ کرنے لوگوں کے گھروں میں ملنے، اوجڑی آنتڑیاں لوگوں کے گھر میں آ گئی تھیں فلوٹ کر کے. عید کے دن تھا یہ کیوں ہم اپنی قوم کے ساتھ کریں؟ تو اور کچی آبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں، 50% شہر تو کراچی میں کچی آبادی میں رہتا ہے، ان کو زیادہ مسئلہ ہے. سو یہ کوشش میری ہے کہ میں نالے صاف کر دوں سارے پہلے، تاکہ اگر بارش ہو اور اللہ کرے ہو تو بارش ذرا زحمت نہ بنے، رحمت بنے، پانی تو نکلے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، لیکن جو اوور آل گاربیج کلیکشن کا ایشو ہے، یہ جو سارا جو کوڑا کچرا کراچی شہر بنا ہوا ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ کامران بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ناروے جو ہے نا یورپ کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن 95% انرجی بجلی ان کی گاربیج سے بنتی ہے. کراچی ڈیلی کا اپروکسیمیٹلی 13,000 ٹن گاربیج جنریٹ کرتا ہے. اور کراچی میں بارش ہوتی نہیں ہے، تو مانسون کا ٹائم میں ویسے تو بارش نہیں ہوتی.
اس کا مطلب ہے, اور میں نے چائنیز ایکسپرٹ سے, اور ابھی میں امریکہ گیا تھا وہاں بھی بات کی ہے ویسٹ ٹو ڈسپوزل انرجی سے, 400 میگا واٹ منیمم بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے اس کچرے سے. تو وہ بھی میری عمر ایوب صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ جی, اور کراچی الیکٹرک والوں سے بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور لیٹس میک اے پلان کہ یہ گاربیج کو ہم ایک کوئی جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں کہ جی آپ اٹھا لیں گے, آپ ہم سے خرید لیں گے, بجلی بنا لیں گے, بجلی بھی ہمارے کراچی والوں کے لیے سستی بھی ہو جائے گی, زیادہ بھی ہو جائے گی, بٹ اس کے لیے کوئی پلاننگ کے ساتھ ساتھ نیت انما اعمالو بالنیات, آپ کو سسٹینڈ ایفرٹ کرنی ہوگی. دیکھیں نا یہ ایک, اور یہ کراچی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, میں خود سمجھتا ہوں یہ 10 روز کا کام نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے 10 مہینے میں بھی اس مسئلے کو حل کر دیا تو یہ اتنا ہم آپ کو کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں, مگر کم ود اے سالڈ ڈیوریبل سولوشن. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے انٹرنیشنلی کتنے لوگوں نے, امریکہ سے, انگلینڈ, مجھے لوگوں نے پلانز بھیجنا شروع کر دیے ہیں. میں تو فون بھر گیا ہے کہ پلانز ہم آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کے بھی طریقے کا آ رہے ہیں, 18th امینڈمنٹ ہے, پلان کام ان کا ہے, ان کو ہم کو ساتھ ملانا پڑے گا. وہ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں. میں نے تو ابھی آپ سے سنا سعید غنی صاحب کا بیان, مجھے کسی نے کہا تھا, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ بالکل کرنا چاہتے ہیں. صبح میری 10:30 بجے KPT میں سارے MPA سے میٹنگ ہے. میں آپ کے شو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ 10:30 بجے صبح KPT میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں سارے MPA سے, تاکہ وہ بتا سکیں کہ انڈیویجول کہاں گاربیج سینٹر سے جو ہم اٹھا سکیں. وہ پلیز آئیں, ان کو ویلکم کروں گا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں بتانا چاہتا ہوں, نالے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلی بارش میں لوگ نہ ڈوبیں اور کم از کم پانی بہ جائے صاف. لیکن یو آر رائٹ, اس کا سسٹینیبل ماڈل بننا پڑے گا, اور وہ صوبائی حکومت اور سٹی گورنمنٹ, اور میئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میئر صاحب آج میرے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے, FWO والے بھی ساتھ ہیں. لاجسٹکس کے لیے وہ اتنے بڑے آپریشن کے لیے مجھے FWO کا ساتھ دینا پڑا. وہ کل آ بھی رہے ہیں DG FWO, ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے. NLC والے میرے ساتھ, انہوں نے بھی کہا ہم ہیلپ کریں گے. تو نیوی والوں نے کہا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے سمندر میں جو کچرا اٹھانے کا. سو پلس جو میئر کی ٹیم ہے وہ بھی آ جائی تھی, ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ اپنے انجینئرز لگائیں. جہاں جہاں ہم آپ کو دے سکتے ہیں ڈمپرز اور ایکسکیویٹرز, وہ ہم آپ کو دیں گے. ان کے پاس کچھ مشینری ہے, ڈیزل کے پیسے نہیں ہے. علی زیدی صاحب, ایک دفعہ تو صاف کر آپ کو ایک پرو ایکٹیولی حکومت سندھ سے اور جو ریلیٹڈ منسٹر ہیں سعید غنی صاحب, ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. آج جس میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ میں صبح سے علی زیدی صاحب کو کال کر رہا ہوں مگر وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں. میرا سر یہ فون پڑا ہوا ہے, اور آپ میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, دیکھ لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو, لیکن میرے پاس یہ ساری مس کالیں پڑی ہیں, ان کا نمبر نہیں ہے سر. ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور دفتر میں کیا ہو. مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو فون کریں, لیکن میں صبح سے یہ میٹنگ کر رہا تھا. میں نے تو ابھی یہ کوئی 400 واٹس ایپ آ گئے ہیں آل ڈے, بیکاز یہ بڑا ایفرٹ ہے. یہ ایسے نہیں جو آپ نے کہا کہ میں کو آگے شو کر کے چلا جاؤں. یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے. یہ اگر 10 دن میں تو ابھی آپ کی دعوت دیتی میں نے صحیح. ایکشن جو ہے وہ منڈے سے شروع ہوگا, سنڈے سے سر, سنڈے سے ایکشن شروع ہو جائے گا. سنڈے سے انشاءاللہ وی ول بی. سنڈے کو ہم نے KPT, کیونکہ کراچی کا شروع ہوتا ہے, KPT اس کو ہیڈ کر رہی ہے, تو نرو سینٹر KPT ہے. میں خود وہاں پہ ہوں گا. وہاں پہ ہمارے 4 ڈفرینٹ میڈیا سارا وہاں ہوگا. جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جو چوک پوائنٹس ہیں پورے, ٹھیک ہے, اور جو ہم نے جہاں سے اٹھانا ہے. اس کے بعد جتنے لوگ مجھے آ رہے ہیں ہیلپ, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی سنگولر ایفرٹ کیوں ہے؟ اس میں جو دوسرے ہمارے کراچی کے MNAs ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ نہیں, جیسے فیصل وابڈا ہیں, وہ منسٹر ہیں, وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ پریزیڈنٹ عارف علوی ہیں, وہ یہاں سے بن کے گئے, ٹھیک ہے ابھی پریزیڈنٹ ہے, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ عمران خان صاحب یہاں سے پرائم منسٹر بن کے گئے, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں تو یہ کری عمران خان کے ڈائریکٹ انسٹرکشنز پہ کر رہا ہوں. مطلب خان صاحب نے تو اور بھی چیزیں دیکھنی, تو ہم اگر الیکٹ ہو کے آئے تو یہ سمجھ, حالانکہ میری ٹائم منسٹری ہے, میرا انڈائریکٹ تعلق بن گیا ہے. کیونکہ جتنی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ساری چیزیں ہمیں میری ٹائم منسٹری کی نظر آ رہی ہیں, لیکن دوسری منسٹریز کی جو ہے نا جتنی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لگے کہ ان کی طرف سے یہ سپورٹ آئی ہے. سارے MNAs جو اسمبلی میں تھے, میں تو اٹینڈ نہیں کر سکتا, میں یہاں تھا, سارے MNAs واپس آ گئے کراچی. سارے MNAs کی صبح میرے ساتھ صبح MNAs MPA سب سے میٹنگ ہے, جوائنٹ میٹنگ ہے. بلکہ میں تو خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے, ان کے بھی MNAs اور MPAs جو کراچی سے, میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ آگے بیٹھیں, تو تاکہ میں پلان انفولڈ کروں جو ایکچوئل پلان ہے, پھر ان کی ہیلپ لوں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں, اپنے اپنے حلقوں میں جگائیں, تاکہ پھر میں ان کو ڈپلوائے کر سکوں ڈمپر اور ایکسکیویٹر ان کے پاس. تو انشاءاللہ
वो कहते हैं इन्नमा मालू बिनियाद, कोशिश करेंगे, हम करके दिखाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर हैं और बहुत बड़ा अज़म है। कराची के लिए सफाई करने का अमल है और ये शुरू हो जाएगा इतवार से, और देखेंगे फिर कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन सपोर्ट बहुत आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली कराची की ये सबसे बड़ी शदीद ज़रूरत है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। भारतीय हुकूमत ने फैसला किया है कि वहाँ पर कश्मीरियों का अज़ली हक़ कि सिर्फ वो वहाँ पर जायदाद दे सकते हैं, उसको ख़त्म करके वो इसको दूसरे लोगों के लिए उसको खोलना चाहते हैं, और ये कश्मीरी मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। भारत बड़ी तादाद में वहाँ फ़ौजें पहुँचा रहा है, वहाँ पे एयरफोर्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है। बहुत ही संगीन सूरत हाल। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में धमाका खेज सूरत हाल है। वहाँ पे इतलात ये हैं कि कश्मीर की मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइन में, भारतीय आइन में जो खुसूसी अहमियत है, खुसूसी जगह है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। आइन की शिक 35A, जिसके तहत कश्मीरियों को इस बात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जायदाद सिर्फ कश्मीरी ख़रीद सकता है, वहाँ पे नौकरी, सरकारी मुलाजमत सिर्फ कश्मीरी हासिल कर सकता है। इस खुसूसी पोजीशन को अब नरेंद्र मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है और इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं कि बाहर से लाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों को बसाया जाए, और इसके लिए बड़ी फ़ौजी तैयारी की खबरें हैं। इतलात के मुताबिक एक बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजें इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहुँच रही हैं। फ़ज़ाइया को भी अलर्ट कर दिया गया है, और इसके साथ ही इतलात आ रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कलीदी रहनुमा जो कि भारत परस्त भी हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस पेशकश को दोहराया है कि कश्मीर की धमाका खेज सूरत हाल में वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएशन करने की कर सकते हैं, इसके लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त शख्सियात हैं और वो चाहेंगे कि कश्मीर के मसले पर उनसे अगर रिक्वेस्ट की जाए तो वो मीडिएशन करें। ये एक पिछले 15 दिन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार मायने खेज पेशकश है कश्मीर के मामले में मीडिएशन की। I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. But if they wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. Long time. If I can, if they wanted me to, I would certainly intervene, yeah. इस वक्त जो भारत परस्त कश्मीरी रहनुमा हैं वो भी इस बात पे इसरार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि आर्टिकल 35(1)A को अगर टच किया गया और 35A को अगर डिस्टर्ब किया गया तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। इस सिलसिले में साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने भी बात की है। अब से थोड़ी देर कबल इत्तला मिली है कि महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। ना 35A हटना चाहिए, ना 370 हटना चाहिए। वो हमारी बुनियाद है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। If they abrogate Article 35A, they'll have to abrogate every article that has come from the president. We'll have to go back to 1947. You watch and see the consequences. Why are you jumping the gun? As I told you before, wait and see what will happen. महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद जो कि अभी अब से थोड़ी देर कबल आपने देखा, महबूबा मुफ्ती को अब से थोड़ी देर कबल गिरफ्तार कर लिया गया। इस धमाका खेज सूरत हाल की मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हम श्रीनगर जाएंगे जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी रियाज़ मसरूर मौजूद है। बहुत शुक्रिया रियाज़ मसरूर साहब। क्यों इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि ये 35A जो है इसको एब्रोगेट किया जा रहा है और ये जो खुसूसी हैसियत है कश्मीर की ये ख़त्म की जा रही है, जिसकी वजह से ये कि धमाका खेज सूरत हाल बन रही है, इसके क्या आसार हैं? जी देखें, अभी तक तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इन अफवाहों की न तरदीद की जा रही है न तस्दीक की जा रही है, और इसके बरक्स जो ऐलानात, हंगामी ऐलानात किए जा रहे हैं उससे इन अफवाहों को तक़वियत मिलती है। जैसे आज जो ऐलान किया गया बहुत ही धमाका खेज ऐलान था कि यात्रियों को और यहाँ आने वाले सयाहों को कहा गया कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं, बल्कि उसके बाद सरकारी बसें लगाई गई होटल्स के पास कि उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं।
تو اس سے ان افواہوں کو تقویت ملتی ہے. حالانکہ عمر عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 6 سال تک وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور جو بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں اس وقت حکومت میں نئی دلی سے سری نگر تک, ان سے ان کی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہونے والا کیا ہے. ویسے کیفیت کیا ہے اوور آل اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں؟ اس وقت کیفیت کیا ہے, وادی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کیفیت بہت ہی کیوس ہے, بہت پینک ہے. اے ٹی ایمز کے باہر جو ہے سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں, کیش نکال رہے ہیں. بیبی فوڈ کی قلت ہے, دوائیوں کی دکانوں پہ رش ہے. 2 گھنٹے بعد ایک بندے کو جو ہے ٹرن ملتی ہے کہ وہ اپنی دوائی لے لے. اس طرح کا ماحول جو ہے بن گیا ہے کہ کچھ ایسا بڑا ہونے والا ہے جس سے کشمیر 2-4 مہینے کے لیے بند ہو جائے گا. اسی لیے ضروری اشیاء خاص طور سے ادویات کو ذخیرہ کرنے کا ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پورا کشمیر جو ہے اس وقت ایک عجیب صورتحال سے 2-4 ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا فورسز کی بھی موومنٹ ہوئی ہے, کچھ ایکسٹرا ٹروپس بھی بھیجے گئے ہیں؟ دیکھیں, آج دوپہر کو میں پریس کانفرنس میں موجود تھا جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل جیلون بھی تھے, دلباغ سنگھ بھی تھے جو جموں کشمیر پولیس کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے تو ان ساری افواہوں کی تردید کر دی. لیکن جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو صرف 1.5 گھنٹے کے بعد ایک آرڈر آیا گورنمنٹ کی طرف سے, جنہوں نے کہا کہ یاتریوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا, ایڈوائزری جاری کر دی کہ وہ وادی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے, اس طرح سے کہا گیا. تو ایک عجیب صورتحال ہے. لیکن افواہوں کا جہاں تک تعلق ہے, افواہیں محض ایسے ہی نہیں اڑتی ہیں جب تک کہیں کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی ہو. ایسا کہا جا رہا ہے, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی آرٹیکل 35A جو یہاں کی اسٹیٹ سبجیکٹ لا کو ڈیفائن کرتا ہے, یعنی کوئی بھی بھارتی شہری جموں کشمیر کے حدود میں کوئی زمین جائیداد جو ہے خرید نہیں سکتا, اس کو نہیں کر سکتا, یہاں جابس کو اپلائی نہیں کر سکتا. تو بی جے پی کا یہ پول پلانک رہا ہے. انہوں نے انتخابی مہم میں یہ وعدہ کیا ہے پورے ملک کے ساتھ کہ وہ جموں کشمیر میں یہ جو خصوصی حیثیت حاصل ہے جموں کشمیر کو, اس کو وہ ختم کریں گے. تو ظاہر ہے لوگوں میں یہ خدشہ تھا کہ اس کو ہٹایا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ افواہیں اڑی جموں کشمیر کے 3 حصے کیے جا رہے ہیں, یعنی جموں کو الگ ایک اسٹیٹ ہوڈ دیا جا رہا ہے, کشمیر کو جو ہے یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا ہے, لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا ہے. اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے کا مطلب ہے کہ کوئی قانون سازیہ نہیں ہوگا, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی. یقیناً ظاہر ہے, اسی لیے دھماکہ خیز صورتحال ہے. ریاض مسرور ہمارے ساتھ سری نگر سے موجود تھے. کمر سے بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کل سینیٹ کے فلور پہ اس اہم الیکشن میں اذیتناک شکست کے بعد اب حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں کل سینیٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کیسے ناکام ہوئی اس کی وجوہات تلاش کریں گے. آج اسلام آباد میں شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14 سینیٹرز نے ضمیر فروشی کی اور تحریک کو ناکام بنایا. ان ضمیر فروشی کرنے والوں کو تلاش کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے معاملے کی چھان بین کے لیے تحقیقات کمیٹی کا قیام کا فیصلہ کیا ہے. آج بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی منظوری پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے دی ہے. آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پوری صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 14 سینیٹرز نے میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا بلیک باکس کے اندر جا کر. ان ووٹوں پر کس نے دباؤ ڈالا, ان پر کس نے لالچ دیا, کس نے خرید و فروخت کی کہ 64 جو ہے وہ 50 ہو گئے. پاکستان دشمن بیرونی ایجنسیوں نے مداخلت کی ہوگی, چونکہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو حب الوطنی پہ یقین رکھتا ہے وہ ایسا فیل نہیں کر سکتا. کوئی پاکستانی جس نے حلف اٹھایا ہے آئین کی سربلندی کا وہ ایسا مکروہ فیل نہیں کر سکتا. ہم نے کمیٹی بنائی ہے, اس کی تہہ تک ہم پہنچیں گے. اب حزب اختلاف اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑیں کیسے تلاش کرے گی
یہ ہم پوچھیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما ہیں اور سینٹ آف پاکستان کے بہت ہی متحرک رکن سینیٹر مولا بخش چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ چانڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کمیٹیز تو بنا دی ہیں، بلاول صاحب نے بھی بنائی ہے اور شہباز صاحب نے بھی بنا دی ہیں، مگر یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ان لوگوں کی شناخت ہو سکے جن میں سے 9 لوگوں نے جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے ووٹ مسترد کرائے؟ کیا پاسبل ہے یہ آپ کے خیال میں؟ خان صاحب، پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے مجھے یاد کیا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. دوسری بات، آپ سے تھوڑا اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ 14 ووٹ پی ٹی آئی کے. یہ 14 ووٹ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ 14 ووٹ باپ کے ہیں. باپ بڑی قوت رکھتا ہے، باپ کی بڑی طاقت ہے. یہ ووٹ باپ کے ہیں، جہاں وہ چاہیں گے باپ وہاں مل جائے گی. بلوچستان میں بھی باپ پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے، لیکن دوسری بات، ایک بات انصاف سے کام لے تجزیہ نگار. جو لوگ کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا سیف صاحب کی طرف سے قرارداد کے حق میں جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو گئے 64. تو جو علل اعلان فیصلہ دیا سینیٹر نے وہ تو حکومت کے خلاف دیا. اب جو چھپا ہوا ووٹ تھا، جو مخفی ووٹ تھا، جس میں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اگر وہاں آپ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں گے تو بھلا دنیا کا کون مہذب شخص ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں چانڈیو صاحب کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا جس کے ذریعے آپ کی جماعت اور پی ایم ایل این ڈھونڈ نکالے گی ان 14 لوگوں کو جنہوں نے کہ یہ غداری کی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو میرے کو بھی تجربہ ہے ایک عرصے کا. یہ 1-2 چھپ جائے گا تو چھپ جائے گا، باقی جیسے دن 1-2 دن 3 دن گزریں گے یہ باتیں چھپیں گی نہیں. یہ نہیں چھپے گا، یہ ظاہر ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. میں خان صاحب ایک بات سوچ رہا ہوں، یہ جیتا وہ جیتا یہ چلتا رہے گا، اس کو میں نہیں سوچا. میں سوچ رہا ہوں اگر آپ سیاسی پارٹیوں کو پارلیمنٹ میں آ کر اپنا راستہ اختیار کرنا بھی روکیں گے، اگر وہاں بھی اپوزیشن کا راستہ روکا جائے گا جو قانونی آئینی پرامن راستہ ہے اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے، اگر اس کو بھی روکا جائے گا خان صاحب تو یہ جماعتیں کون سا راستہ لیکن اختیار چانڈی کریں صاحب گے؟ یہ فرمائیے گا کہ کیا جو ہر سینیٹر جو ہے اس کا اپنا مقام ہے، اس کا ایک اپنا ضمیر ہے. کل پی ایم ایل این نے اپنے سینیٹر سے کہا تھا کہ آپ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ نہ دیں 1 سال قبل، انہوں نے نہیں دیا. آپ نے اپنے سینیٹرز کو کہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں، انہیں دیا. اب آج آپ کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی کو ووٹ نہیں دیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ صادق سنجرانی کو ووٹ نہیں دیں. تو یہ سینیٹر سوچ بھی تو سکتے ہیں کہ آخر آپ نے ہمیں کیوں یہ کھلونا بنایا ہوا ہے؟ صادق سنجرانی میں کون سا ایسا پرابلم نکل آیا جو کہ آپ ہمیں اب مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے حوالے سے مختلف فیصلہ کریں؟ جی نہیں، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، بڑے محترم ہیں. دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں یہ طریقہ کار نہیں ہے جو آپ نے بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے منع کیا. یہ کام ہے پارٹیوں کا، یہ پارٹی کے نمائندوں کا کام ہے. وہ قیادت کا فیصلہ قبول کریں، وہ کہیں ان کو دیں، وہ منع کریں تو منع کریں. ہمیں منع کیا، ہم منع ہو گئے ہیں، اور میں وہ منع نہیں لیکن چانڈی صاحب پوری دنیا میں اراکین جو ہیں وہ ایک پپٹ کی طرح سے اپنی لیڈرشپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ کہہ دیں، چاہے وہ یو ایس ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے دوسرے بڑی جمہوریتیں ہوں. یہ تو ایک کینڈیڈیٹ کا، ایک ممبر کا اپنا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو، اپنے ضمیر کو استعمال کرے. خان صاحب اگر آپ کے ملک میں بھی فلور کراسنگ کا قانون ہے یا نہیں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. لیکن اگر یہ طے ہے کہ آپ کو ایسے فیصلوں میں وزیر اعظم کے، صدر کے، اسمبلی کے، اسپیکر کے اگر آپ کو پارٹی کے کہنے پہ ووٹ دینے تو دینے ہیں. اور دوسری بات اخلاق کی جرت ہونی چاہیے. ضمیر کی آواز یہی ہوتی ہے، وہ بندوقوں، تلواروں، نیزوں سے نہیں ڈرتی. کل بھی کھڑے ہو جاتے، ہم ضمیر کا ووٹ دے رہے ہیں سنجرانی صاحب کو. آج بھی 2 دن گزر گئے، آج بھی کسی میں جرت ہے، ضمیر کی آواز میں گیا ہے تو میڈیا میں آ جائے، چلائے جائے اسلام آباد کے پریس کلب میں
जुर्रत से काम ले कि जनाब हमने ये फरमाइएगा ज़मीर कि का वोट दिया है ऑपोजिशन क़यादत लीडर की लीडरशिप की जानिब से कोई मिस कैलकुलेशन तो नहीं हुई, ये फैसला गलत तो साबित हुआ नहीं है कि सजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करें, उन्हें वोट आउट करें, ये कैलकुलेशन गलत साबित नहीं हुई? आपने हुकूमत की ताकत को और अपने लोगों की कमजोरी को सही जांचा नहीं शायद? हुकूमत को ताकत कब है? हुकूमत के पास ताकत कहाँ से आई है? हुकूमत ने अपने ताकत के जोर पे क्या फैसला किया है, इस बात को यहाँ रहने दें। लेकिन असल बात है कि पार्टियों ने जायज़ा लेना है कि फैसला गलत था या दुरुस्त, ये ठीक है, उस पर जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन पार्टियों ने फैसला किया है, गलत है तो दुरुस्त करें, दुरुस्त है तो तज्जिया करें। लेकिन जो हम लोग हैं, मेरे जैसा मैं हूँ, अगर और उस क्लास का नहीं है, वो कोई पैराशूटरी है जिसके लिए पार्टी कोई अहमियत नहीं है, तो उसकी अलग बात है। जो मेरे जैसे लोग हैं उनको, लेकिन चांडी साहब ये बताइएगा, आपका हाथ सीने पर है कि आप जैसे लोग, जो कि आप जाहिर है कि एक बहुत ही देरीना सियासी कारकुन है, एक बहुत ज़बरदस्त सियासी वर्कर है, आप जैसे कितने लोगों को पार्टियां सेनेट का टिकट देती हैं और कितनी दूसरी कंसिडरेशंस पे टिकट देती हैं, ये भी तो आप बताएं ना सर। ये बहुत अच्छा सवाल किया है ना, ये तो आपने मेरे दिल का सवाल किया है। मैं दो बातों के लिए तबलीग करता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ। एक करता रहा हूँ कि सियासी पार्टियों को हुकूमत के मालकाना हुकूक लेने चाहिए, मकाते पे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये कहता हूँ अपने कुर्बानी देने वालों को, अपने लिए सरफरोश कारकुनों को छोड़कर अगर आप पैराशूटी लोगों को अहमियत देंगे तो ऐसे सदमे बर्दाश्त करने होंगे। ये हो गई ना, मैं और आप एक जगह इकट्ठे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चाडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के लोगों को सेनेटर बनवाती है पॉलिटिकल लीडरशिप, फिर उसका नतीजा भी ये निकलता है जो जनाब सेनेटर मौला बख्श चाडियो ने आखिर में कहा है, और ये है जड़ इस पूरे मामले की। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त इम्पॉर्टेंस है किसी चीज़ की, वो ये कि लोग टैक्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें, जो लोग नहीं देते वो आएँ, और जो कम दे रहे हैं वो अपना जो मतलूबा टैक्स है वो दे। और इस सिलसिले में अब गिरफ्तारी है, सारा बहुत बड़ा ये कैश का काम होता है वकला के पास, डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास, मेडिकल सेंटर्स के पास। अब इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पहली बार पाकिस्तान में इस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। 5,550 अरब ये वो हद है जिसको कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पहुंचना है। टैक्स कलेक्शन की जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हद है, जो कि 35% ज़्यादा है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो पाकिस्तान में टैक्स जमा हुआ। तमाम माहिरीन ये समझते हैं कि तकरीबन नाकाबिले उबूर टारगेट है जो कि FBI ने अपने लिए मुकर्रर किया है। लेकिन FBI जिसको अब लीड कर रहे हैं जनाब शब्बर ज़ैदी, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इस टारगेट को अबूर किया जाए। यकीनन ये बहुत मुश्किल अमल होगा और इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट में लाया जाए, जो अपने मतलूबा हद से कम टैक्स देते हैं उन्हें टैक्स से मतलूबा जितना उनको टैक्स देना चाहिए उसके लिए उनको मजबूर किया जाए। बड़े पैमाने पे इस सिलसिले में एक्शन हो रहा है। एक एमनेस्टी स्कीम अभी ख़त्म हुई है जिसके बाद पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स की तादाद अब तकरीबन 22 लाख हो गई है, जो कि बहुत ही सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है जो कि अभी हमने पिछले 2 महीने के अंदर देखा है। हालात में यकीनन पहले से बेहतरी है, मगर अभी भी बहुत बड़े मसले हैं जिसको कि अबूर करना बाकी है और इसके लिए एफ़र्ट्स हो रही हैं। और इसमें एक एफ़र्ट ये भी है, अब कोशिश की जा रही है कि वो सेक्टर्स जो कि बज़ाहिर लगता यह है कि वो टैक्स के नेट से बिल्कुल बाहर है, उनको हर सूरत में टैक्स के अंदर लाया जाए। वो सेक्टर जहाँ पे कैश से काम चलता है उसको ख़ास तौर पे पाबंद किया जाए कि वहाँ पे टैक्स दिया जा सके, और फिर वहाँ पे उस जहाँ पे इस ख़ास तौर पे कैश इनकम्स होती हैं उसको टेबुलेट किया जा सके, उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके। 2 बड़े हिस्से हैं जिनको कि अब इस वक्त टारगेट कर रहा है फौरी तौर पे FBI। एक है डॉक्टर्स, पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स, मेडिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स। ये हम सब के इल्म में है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उमूमन कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी सारी फीस जो है वो टैक्स में दी जाती है। हत्ता कि बड़े हॉस्पिटल्स में भी जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फ़ी अपनी जो है वो
وہ کیش میں لیتے ہیں، اور یقیناً پھر جب کیش انکم ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ کتنے ڈاکٹرز جو ہے اس کا باقاعدہ حساب رکھتے ہیں اور اسی حساب سے پھر وہ اس کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے وکلا کا۔ وکلا کی بھی ایک بڑی تعداد، یقیناً تمام نہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیش ان کی وہ فی لیتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں بڑی فی لینے والے وکلا بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیش میں اپنی فیس لیتے ہیں، جو کہ دسیوں لاکھوں میں ہوتی ہے، اور وہ بھی کیش میں ادا کی جاتی ہے یا اسی قسم کے دوسرے انسٹرومنٹس میں ادا کی جاتی ہے، اور اس پر بھی ایف بی آر کی کوشش یہ ہے کہ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں بھرپور طور پہ لایا جائے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سروس سیکٹر کے معاملات ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں ہماری اکانومی کے اور ہمارے پورے معاشرے کے، یعنی کہ ڈاکٹرز اور وکلا، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا عمل جو ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے اب تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں پی ایم ڈی سی سے کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے ہاسپٹلز ہیں، اور یہ تمام عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے، پاکستان میں ٹیکس آمدن کو بڑھانے کے لیے بہت ہی تاریخی قدم ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ڈاکٹرز اور وکلا کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب امان اللہ کنزانی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب ڈاکٹر شوکت ملک، ہمارے ساتھ ہیں جناب امان اللہ کنزانی اور جناب شوکت ملک، اور پھر ہمیں پاکستان کے بہت ہی سینئر ٹیکس افیئرز ایکسپرٹ ہیں جناب علی رحیم اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ امان اللہ صاحب، آپ بتائیے وکلا اس میجر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنی جو آمدن ہے اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کیا جائے، ان کی تمام فیس جو ہے ڈاکیومنٹ ہو، اور اس پہ وہ پراپر اس پہ جو اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ اس کو دیں وکلا، اور اس معاملے میں کتنے آرگنائزڈ ہیں آلریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ اقدام بہت اچھا ہے، کیونکہ جب آپ نے فگر بتایا کہ 22 لاکھ لوگ ابھی ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں، جبکہ 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، تو یہ ہمارے 1% بنتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سہولتوں کی تو یقینی بات ہے ہماری نظر میں یورپ اور امریکہ آتے ہیں، یا کم سے کم ترکی، دبئی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی سہولتیں ہمیں ملیں، مگر جب ٹیکس کے معاملے میں آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید اس سے استثنا مل جائے۔ مگر آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں یہ ایک باقاعدہ ایک قسم کا ایس او پی سمجھ لیں یا رول سمجھ لیں کہ جب تک کوئی وکیل سپریم کورٹ کا وکیل نہیں بن سکتا جس کے پاس این ٹی این کا نمبر نہ ہو، یعنی جب تک وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہی نہیں بن سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے 3000 معاف سے کیجیے گا زیادہ امان اللہ صاحب، یہ تو ایک قدرتی عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا ہے یقیناً اس کی ایک سروس ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کو تو ہر صورت میں این ٹی این تو ایک بڑی بنیادی چیز ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی آمدن کے حوالے سے کتنا ٹیکس دیتا ہے، اور کتنی آمدن جو ہے اس کی جو وہ فیس لیتے ہیں وہ کتنی وہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے۔ ہمارے جو کمپنیز ہیں، جو کمپنیز کے تحت کام کرتے ہیں وکلا، وہ تو چیکس کے تھرو پیمنٹ لیتے ہیں اور سارا ٹرانزیکشن کا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کیش پیمنٹ ہوتا ہے وکیلوں کو، اور زیادہ تر وکلا جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ پے بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمی ہے اس کو دیکھنا چاہیے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس میں بالکل کبھی بھی وکیل ایک باشعور طبقہ ہے، وہ کبھی اس پر ریزسٹ نہیں کرے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ انہیں اس میں سلسلے میں ذمہ داری کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی بڑی ہمیں پتہ ہے 50 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں وکیل ہی سب سے زیادہ قانون پر بات کرنے کی بات کا، بالکل اس پر ہم خوش ہیں، بلکہ میں کوشش کروں گا ہماری طرف سب کو پیغام ہے جب تک وکیل آگے نہیں بڑھے گا جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے اور ملک اور عوام کے لیے جو بات کرے گا، تو ان کے 22 کروڑ عوام کو بھی یہ اس قسم کا جو ہے انسینٹو ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی ایسے پریشان نہیں ہے وکیلوں میں۔ بہت زبردست ہے۔ ڈاکٹر شوکت ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کے اندر تو یہ چیز بہت پریویلنٹ ہے، مطلب یہ ساری کیش انکم ہے ڈاکٹرز کی، جو پریکٹیشنرز ہیں، اور آپ اور میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بھی، جو ہم کراچی کے ٹاپ کلاس ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مگر وہاں ڈاکٹر فی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے بھی نہیں لے گا، وہ کیش سے لے گا، اور وہ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے۔ اور آپ کیا اس سے ایگری کریں گے کہ اس سیکٹر کو ریگولیٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے؟ آپ کے ساتھیوں کو اپنی انکم کو ڈاکیومنٹ کر کے پراپر ڈاکیومنٹیشن اور ٹیکس دینے کی ضرورت ہے۔ کامران صاحب، میں تو بے انتہا خوش ہوں
کہ شہباز زیدی صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں کہ وہ سب کو نیٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں. آخر کب تک 1% لوگ جو ہے اس بس کو دھکا دیتے رہیں گے؟ اور یقیناً جو آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز وہ میجورٹی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کچھ جس طرح سے پورا معاشرہ اس میں انوالوڈ ہے، تو ڈاکٹرز بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ کیش میں لیتے ہیں، شاید وہ شو نہ کرتے ہوں، لیکن اس کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ذمہ داری ہے ہاسپٹل کی کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو اس پہ لازم کر دیں کہ ان کی ساری پیمنٹ ہاسپٹل کے تھرو ہوگی اور چیک کے تھرو ہوگی، تاکہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہو سکیں. جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارا ملک آگے کیسے چلے گا؟ یقیناً دنیا میں 30 سے 40% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اچھی بات یہ ہے اور کہ ہم ہیں کہ ہم 1% اور 2% سے اوپر نہیں جاتے. اچھی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ظاہر ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کو لیڈ کر چکے، پریزیڈنٹ رہے، آپ اس میں ifs اینڈ بٹس سے کام نہیں لے. علی رحیم صاحب یہ بتائیے گا کتنا سیریس ایشوز ہے یہ سروس سیکٹر ہمارا، جو ڈاکٹرز، لائرز، کہ یہ کتنا یہ آؤٹ آف ٹیکس ہے یہ لوگ، یعنی کہ اور برائے نام جو ہیں وہ صرف ٹیکس دیتے ہیں اور ساری کیش انکم ہے اور کوئی اس کی کوئی حساب نہیں، کریڈٹ کارڈ تک نہیں لیتے ڈاکٹرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک ڈاکٹرز کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی ہاسپٹلس کو اگر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو کچھ سیکٹرز میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، وہ جو آپریشن وہاں کرے اس کو بھی مل رہی ہے، وہ سب آفیشلائز ہو رہا ہے. چونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹ از کمنگ تھرو دی ہاسپٹل، وہ تو ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. پرابلم کیا ہے؟ دو اور قسم کے ہاسپٹلز ہیں. ایک وہ ہاسپٹل ہے جس کے اندر ڈاکٹر جب وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ کرائے پہ لے رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے سارے ہاسپٹل کارٹ ہے، وہ یہ بات ایسی بات نہیں ہے. وہ ہوتا کیا ہے، جو ڈاکٹرز بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ صرف کمرے کا کرایہ دے رہا ہے، ایئر کنڈیشنر کا کاسٹ دے رہا ہے، اور باقی جو آمدنی ہے وہ کیش میں لے رہا ہے. بہت بہت بڑا سیکٹر ہے. آج میں کسی سے بات کر رہا تھا ویسے ہی ایک آدھ ہاسپٹل میں، بیکاز صبح سے ڈاکٹرز کے کافی فون آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی یہ کیا آ گیا جو اخبار میں آ گیا سب. تو سب کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنا گوشوارہ داخل کرو، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، ڈو اٹ، کر کے ختم کرو. فائل یور ریٹرنس، گیٹ کم انٹو دا نیٹ. ہاں جی ہم تو ریٹرن داخل کرتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا سیکٹر ہے، خاص طور پہ جو ڈاکٹرز اور لائرز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لائرز بھی جو ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر جو کہ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کی فیس لیتے ہیں اور وہ کیش میں لیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اس میں جو پرابلم ہے جہاں تک ڈاکٹرز کا تعلق ہے، میں آپ کو ہاسپٹلز کا ایسے ہی میں نے معلوم کیا تھا تو پتہ لگا دے رہا چھوٹے بڑے ملا کے تقریباً 16-17 ہزار ہاسپٹلز ہیں. جو رجسٹرڈ ہاسپٹلز ہیں وہ تقریباً 6500-7000 ہیں. اب بتائیے ہاسپٹلز آر ناٹ رجسٹرڈ، تو ڈاکٹرز ان کے کہاں سے رجسٹرڈ ہوں گے؟ ناؤ آل دیز تھنگز آر بینگ ورکڈ آؤٹ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 31-35 لوگوں کو انہوں نے نوٹس کراچی میں آلریڈی ایشو کر دیا ہے، جس کے اندر 1-2 ہاسپٹلز چھوٹ گئے. بٹ اچھا جناب امان اللہ کرنانی صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے اگر میں پوچھوں کہ آپ تجویز کیجئے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام وکلا جو ہیں وہ ہر ایک قانون پسند ذمہ دار شہری کی طرح سے جو ان کی آمدن ہو اس کو وہ پراپرلی ڈاکیومنٹ کرے، اس کو وہ پراپر چیک سے لے یا پراپر میکانزم سے لے اور اس پہ مطلوبہ ٹیکس دے. یہ کیسے ہم انشور کریں؟ آپ وکلا کو ہم کیسے ریگولرائز کریں؟ خان صاحب یہ مجموعی وکلا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ جو ٹیکس کا جو نظام ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہو کر بھی ابھی تک پراپر طریقے سے اس ٹیکس سسٹم کو نہیں سمجھ سکا ہوں. عام شہری کی تو بات دور کی ہے. پھر دوسری بات ہے ٹیکس کے اندر جو گھپلے ہیں، ٹیکس کا جو یوٹیلائزیشن ہے اور جو ٹیکس افسروں کا جو کرپشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آدمی جو دیکھتے ہیں آپ انکم ٹیکس کے جو افسر ہیں ان کے جو آمدنی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی کہیں بالکل ہی اپروپریٹ نہیں ہیں، ڈسپروپورشنیٹ ہیں. تو ان دو چیزوں کا جو ہے یہ جو لیکوناز ہیں گورنمنٹ ختم کرے، اس کو آسان کر دے، والنٹیئرلی کر دے اور لوگوں کو موقع دے کہ 1 پیپر پہ کہیں سبمٹ کر دیں اور ہو جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے جو وکیل ہیں وہ سروسز ہائر کر دیں انکم ٹیکس کے، ان پریکٹیشنرز کے جو بالکل ہی خود اتنا نہیں جانتے، مگر چونکہ وہ ٹیکس کے معاملات کے اندر ان کا تجربہ ہے تو ہمیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ سسٹم ایسا آسان ہونا چاہیے جس سے ہر بندہ خود اپنے ٹیکس کا ایویلیویٹ کرے اور جمع کر اس کو یقین ہو آگے جو ٹیکس
جو ہم جہاں دے رہے ہیں وہ اس کے اندر گھپلا نہ کریں. اس میں اپیلیں ہوتی ہیں, گھپلے ہوتے ہیں, ریفنڈ ہوتے ہیں, کئی چکر ہوتے ہیں, اس سے بھی مایوسی ہوتی ہے. ڈاکٹر شوکت ملک صاحب آپ بتائیے کہ ڈاکٹرز کو کیسے راغب کریں؟ یہ جو پرائیویٹ پریکٹیشنرز ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, جی پیز ہیں, ہم 2 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں, ان کو کیسے ہم انشور کریں کہ کہ وہ اپنا ٹیکس دیں؟ کیا صرف بات کرنے سے ڈاکٹرز دینے لگیں گے ٹیکس؟ اپنی آمدن کا ریکارڈ بنائیں گے, وہ ڈاکیومنٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ نہیں, ہم پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے سارے ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ وہ ایک تو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے اور اپنی ساری انکم جو ہے ان کو پراپر طریقے سے مینٹین کریں اور اس کو سبمٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے اب سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اب ہم نئی دنیا میں آ گئے ہیں, نئے سسٹم میں آ گئے ہیں, اور جب تک ہم یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, بلکہ میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو شخص کما رہا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے, اور ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی جو کچھ بھی کما رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے اس کو ڈاکومنٹ کریں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں. ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور کیا یہ اس کا کوئی سسٹم بن سکتا ہے علی رحیم صاحب کہ بچ نہ سکے؟ یہ ہم ان کو کہیں کہ آپ دے دیا کریں, تو دینا ہوتا تو آج دے دیتے, آج تک نہیں دیا ہے. دیکھیے اس طرح کوئی فل پروف سسٹم تو بن ہی نہیں سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو سوچ ہے نا اس کو تبدیل کرنی ہوگی. کوئی آٹومیشن سے کسی طریقے سے آپ جو آٹومیشن آپ کر لیں, اگر آپ کہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا ڈاکٹرز کو پابند کریں کہ جی آپ صرف کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیں. سر وہ پرابلم یہ ہوگا کہ جب غریب آدمی آئے گا اس کے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہوگا نہیں, تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. اسی پرابلم, مگر وہ غریب آدمی تو ان کو افورڈ نہیں کر سکتا سر. نہیں, بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ کریڈٹ کارڈ لیتے بھی ہیں, یہ میں نہیں کہتا ہوں سب نہیں لیتے سر. ایک ہی لیتے ہیں وہ ہاسپٹل کی بیسس پہ, ڈاکٹرز ویسے نہیں ویسے نہیں لیتے, ان کے پاس وہ مشین ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر تو آپ وہ لیں گے کہاں سے؟ بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جو اس طرح کا آپ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا نا سر, تھنکنگ چینج نہیں ہوگی, تب تک اسی ہر آدمی سے آپ کہیں آپ ٹیکس کیوں نہیں بھرتے؟ بھائی ہم کو دیتے کیا ہے؟ روڈ کا حال دیکھیے آپ, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ہم کس چیز کا ٹیکس دیں؟ پہلے آپ کو پیسے دینے ہوں گے تب جا کے یہ فیسلٹیز ملیں گی. دس از واٹ وی سے کہ بھائی گیٹ ان ٹو دا ٹیکس نیٹ, کم. بٹ تھینک گاڈ ابھی یہ ہوا ہے کہ کم از کم 22 لاکھ تو آ گئے, اور اب لگتا ہے کہ بیکاز آف دی سیریسنس جو گورنمنٹ کی نیت نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ یہ ایمنسٹی اسکیم کے بعد یہ نظر ہی آ رہی ہے کہ اب ناؤ دے آر گوئنگ ٹو. بہت شکریہ جناب امان اللہ کنورانی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ, ڈاکٹر شوکت ملک, سابق صدر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد اس ٹیکس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب علی رحیم موجود رہیں گے, اور بہت بڑا ایک مطالبہ پورا کیا ہے, ایک بڑی کنڈیشن پوری کی ہے اسی ٹیکس معاملے میں کہ دکانداروں کے لیے اب فکس ٹیکس سسٹم جو ہے آج ایف بی آر نے انٹروڈیوس کر دیا ہے, وہ اسکیم سامنے آ گئی ہے. اب دکاندار کس بنیاد پہ کہیں گے کہ وہ ٹیکس نہیں دیں گے, اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو, ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھے, اور جو اس سلسلے میں جو مسائل ہیں ٹیکس دینے والوں کے, جو پروسپیکٹو ٹیکس دینے والے ہیں جن کو کہ ہونا چاہیے, اس کو ایڈریس کیا جائے. اور سلسلے میں ایف بی آر نے ایک اور بہت بڑا میجر لیا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ میجر ہے, وہ یہ کہ چھوٹے دکانداروں کے لیے اب فکس ٹیکس اسکیم کا ایک مسودہ جاری کر دیا ہے. اس کو ابھی حتمی شکل نہیں دی گئی ہے, اور کہا ہے تاجروں سے کہا گیا ہے, دکانداروں سے کہا گیا ہے, جنرل پبلک سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی آرا دیں اور پھر یہ کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. بہت ہی پازیٹیو انداز سے اس چیز کو لے کے آگے بڑھا گیا, بہت دیرینہ مطالبہ تھا. فکس ٹیکس اسکیم کے جاری مسودے کے مطابق چھوٹے دکانداروں کو 2% ٹرن اوور ٹیکس یا فکس ٹیکس ادا کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. جو چھوٹے دکاندار اس فکس ٹیکس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر ٹیکس ادا کریں گے, ان کو کسی قسم کا آڈٹ بھی نہیں ان کا ہوگا. مسودے کے مطابق 300 مربع فٹ سے کم کورڈ ایریا والے تاجروں کا شمار چھوٹے دکانداروں میں ہوگا. اس کی بھی ایک کلاسیفیکیشن دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ پرچون فروشوں اور ہول سیلرز کے لیے ٹیکس معاملات اور ریٹرن فائل کرنا آسان بنایا جائے گا, اور اس سلسلے میں انکم ٹیکس اسپیشل پروسیجر فار ٹریڈرز اب متعارف کر رہا ہے, تاکہ اس قسم کے جو تاجر ہیں ان کے لیے بھی ایک پراپر طریقہ ہو جائے. سالانہ 5 کروڑ روپے سے کم سیل اور 10 کروڑ روپے مالیت سے کم فکس اثاثوں والے تاجر بھی اس سے مستفیض ہوں گے, اور ان کے ملازمین کی تعداد بھی 5 سے کم ہونی چاہیے. بہت اچھے اس کے وہ سلیبز بنا رہے ہیں, اور یقیناً یہ ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا جو کہ پورا کیا جا رہا ہے. مگر ایف بی آر کا اصرار یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں جو سیلز ہیں
اور جو پرچیزز ہے اس پہ شناختی کارڈ کا استعمال جو ہے وہ یقینی اس کا عمل رہے گا اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انجمن تاجران کے سربراہ ہیں جناب عتیق میر، بہت ہی فعال ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان کے چھوٹے تاجروں کے، اور ہمارے ساتھ جناب علی رحیم ٹیکس ایکسپرٹ موجود ہے۔ جناب میر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کئی بار ہمارے اس پروگرام میں آپ کہہ چکے ہیں کہ بھائی سمپل کر دیں، فکسڈ سسٹم کر دیں اور ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کمپلیکیشن سے، وہ آپ کی آواز سنی ہے انہوں نے اور اب انہوں نے اس کا ایک مسودہ جاری کر دیا، گویا کہ ایک بڑی پازیٹیو بگننگ ہو گئی ہے۔ بے شک یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور یہ دیرینہ مطالبہ بھی تھا تاجروں کا کہ ایک ایسی آسان اسکیم لائی جائے جو لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور جو براہ راست ٹیکس دینے کے لیے بھی معاون ہو، جو بیچ میں جو دیگر معاملات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ اصلاح طلب ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ملک بھر سے تاجروں کی جو رائے ہمیں ملی، اس میں جو بنیاد بنایا گیا، اس میں جو کیٹیگریز جو بنائی گئی وہ اسکوائر فٹ یعنی املاک کو بنایا گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں کاروبار کا جو والیوم ہے اسے بنیاد، کیونکہ ایک بڑا چھوٹا درجہ کاروبار کے والیوم سے ہے، جگہوں میں کیا ہے 1000 اسکوائر لیکن کاروبار کا والیوم تو اسی وقت طے ہوگا، ورنہ کس کو کیا پتا کہ کیا کاروبار کا والیوم ہے، اس کا بتائیے طریقہ کیا ہوگا۔ چلیں مانتے ہیں کہ کاروبار کا والیوم میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح سے لے کے اس کے نفاذ تک تاجروں پر اعتبار کیا جائے اور تاجروں ہی کی مشاورت کو اس میں اہمیت دی جائے۔ نہیں، کاروبار کا والیوم کو میجر تو کرنا ہوگا نا سر، وہ کیسے میجر کرنے کے لیے مارکیٹوں میں سروے ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھوٹی دکان میں بڑا کاروبار ہے، ایک بڑی دکان میں ایک چھوٹا کاروبار ہے، تو نظر بھی آتا ہے اور اس کو اسیس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جگہ تو دیکھیں نا، ایک چھوٹی دکان پہ لیکن صحیح بہت بڑا والیوم ہے، اور اس کے لیے تو دروازہ کھلا ہے نا، وہ تو بند نہیں ہوا۔ بالکل یہ اچھی بات ہے، اور آپ لوگ اپنی سفارشات مرتب کریں گے یقیناً۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ شبر زیدی صاحب نے یہ وعدہ اپنا پورا کیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ابہام بھی ہیں، بہت سارے شکوک بھی ہیں۔ جب آپ اپنے لے کے جائیں گے تو پھر بات ہوگی نا اس پہ، آپ اس کے لیے بالکل ہوگی، اور اس کے لیے پروپوزل بھی تاجروں نے بنائے ہیں، بنا رہے ہیں، اور امید علی رحیم صاحب آپ نے دیکھا یہ ڈاکیومنٹ، یہ ڈرافٹ جو دیکھا، اوور آل آپ کا کیا اس کا اسیسمنٹ ہے؟ پرنسپلی آئی ایم ان اگریمنٹ ود دس ڈاکیومنٹ، اور یہ بہت پرانا، یعنی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں سٹیمپ کا بھی کی باتیں بھی ہو رہی تھی، اس کے بعد فکس ٹیکس کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، تو اٹ از ناؤ گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ فزیکلی۔ ٹھیک ہے، میری ان کے ساتھ جو بات پہلے بھی ہوئی تھی تو میں اس وقت بھی بات کر رہا تھا میر صاحب کے ساتھ کہ دیکھیں اس میں آئی ایم شیور اٹ از ناٹ اے سیلف کنٹینڈ دس تھنگ۔ آپ کو جو پروپوزل دینا ہے، ابھی اس کے اندر 15 دن کا ٹائم ہے، آپ لوگ اپنا پروپوزل دیں، مگر ایسے دیں پروپوزل جو ایکسیپٹیبل ہو گورنمنٹ کو، جس ایک دوسرا یہ کہ اس سے ریونیو آئے، تیسرا یہ اس کی پرپیچویلٹی رہے۔ دیکھیے ورنہ گورنمنٹ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ جو ہے نا، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیل کریں گے مگر آپ این ٹی این نہیں دیں گے، سی این آئی سی نہیں دیں گے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول بی ایکسیپٹیبل ٹو دا گورنمنٹ ناؤ۔ ہاں چھوٹوں کے لیے جو ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر یہ نہیں لائیں گے، بٹ ادروائز they will have to come out with this sort of a scheme۔ میر صاحب اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، جو آپ لوگوں کا مسلسل اصرار ہے کہ جی سی این آئی سی نہیں دیں گے، یہ کس طریقے سے دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ تاجر کہے کہ جی کہ ہم اس کی کوئی ٹریل نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم خرید فروخت کی جو ہے وہ ایک ہی سی این آئی سی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب اس میں دو رائے نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس یہ عصر حاضر کا ایک جدید سسٹم ہے، بلکہ ایک اس کی اچھی شکل ہے جو ماضی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آیا معیشت میں، تجارت میں اتنا دم ہے کہ اتنا بھاری ٹیکس اسے وصول کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس لیں، ٹیکس میں کوئی اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جو شرح جو شرح لگائی گئی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم شناختی کارڈ نہیں دیں گے کیونکہ اگر پھر اس سے پراپر ریکارڈ ہو جائے گا ہمیں ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے نہیں دیں گے۔ ٹیکس ریٹ زیادہ رکھا ہے، ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ رکھا ہے، تو اب ہم شناختی کارڈ نہ دے کے اپنی سیلز کو یا اپنی پرچیزز کو کم دکھائیں گے، یہ اس لیے؟ یہ بات نہیں ہے، جب ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ اپنی حقیقی سیل دکھاتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی دیکھیں یہ 1000 فٹ سے زائد کی جو املاک جو پروپوزل دیا ہے، اس پہ ڈائریکٹ وہ سیلز ٹیکس میں آ جائے گا، یا 5 کروڑ کی جو ٹرن اوور ہے اس پہ 2% سیلز ٹیکس،
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معترض ایک قابل اعتراض بات ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ ریٹس کو مناسب کریں تو سارے سسٹم ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے لیکن کیا یہ کوئی انریلسٹک ریٹس ہیں علی رحیم دیکھیں جہاں تک فرام مائی پروفیشنل پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر 1.5% ٹیکس اور 2% ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہے جو اپنے ٹریڈرز کو دیا گیا ہے وہ 1.5% بھی زیادہ ہے سر 1.5% ٹرن اوور ٹیکس. دیکھیں آپ 0.5 سے بڑھا کے ڈائریکٹ 1.5 پہ لے آئیں گے تو یہ تو زیادہ. لیکن دیکھیں یہ آپ ان لوگوں سے بول رہے ہیں جو 30-35% ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہوں پہ, آپ کہہ رہے ہیں میں 1.5 بھی نہیں دوں گا. اس وقت ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹا دکاندار, جی چھوٹے دکاندار سے آپ اس کی آمدنی کے لحاظ سے ٹیکس لیں, لیکن اگر آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکیں گے تو 1.5 سے کم کیا ہوگا کہ کیا کہیں ان سے ٹرن اوور کی بات کریں, ٹرن اوور کا 1.5% اور چھوٹے دکانداروں کے لیے ٹرن اوور کا 2% ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ویری انریلسٹک فگر. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کا جو میکینزم ہے اس کو تھوڑا سا یہ لوگ اپنا پروپوزل دے دیں کہ بھائی اتنا حد تک ہم اچھا اس کے اوپر ایک دیکھیے دو سسٹم دیا ہوا, یا تو آپ یہ دے دیں یا پھر فکس ٹیکس میں آ جائیں. فکس ٹیکس میں 25,000 اور 20,000 روپیہ اسکوائر فیٹ کی وہ جو اسکوائر فیٹیج کے حساب سے ہے, یا تو اس کے اوپر آ جائے. اگر اس کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس طرح آ جائیں, آڈٹ نہیں ہوگا آپ کا. لیکن آپ ایم شور میر صاحب کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی تجاویز بنائیں گے نا جو کہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, کیونکہ یہ پہیہ اب الٹا تو نہیں چلے گا. یہ تو آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آ گیا. مایوسی ہمیں بھی ہوتی ہے کہ جب فارورڈ والی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد مایوس کن حد تک کم ہے, تو دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ہم ملک کے بھی معاملات کو مالیاتی جو بحران ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بنیں. اس کا حصہ جب ہی بنا جا سکے گا کہ جو بھی ٹیکسز ہوں وہ ریئلٹی کو سامنے رکھا جائے. یقیناً. بہت شکریہ جناب عتیق میر, صدر کے اتحاد کراچی اتحاد تاجر اتحاد کے سربراہ جناب علی رحیم بہت نامور ہمارے ٹیکس ایکسپرٹ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس کو اٹھایا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فور کلوجر لاز کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں پھنسا ہے. یہ شدید ضرورت ہے ان کی قرقی کے قانون جو ہیں وہ آئیں تاکہ بینکس قرضے دے سکے گھر بنانے کے لیے, فلیٹس بنانے کے لیے, اس قسم کی سرمایہ کاری کرے, اور یہ اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک یہ فور کلوجر لاز نہیں ہو جاتے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ اب وہ اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کریں گے کیونکہ عدالتیں اس معاملے سے اس کو فری نہیں کر رہی ہے, عدالتوں میں معاملہ پھنسا ہوا ہے. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت تیزی سے چلے اور اس کا پہیہ تیزی سے گھومے, اس کے لیے ضروری ہے ایک سیکٹر جس میں کہ سب سے زیادہ معاشی ہمیں اسٹیمولس نظر آتا ہے, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. خاص طور پہ پراپرٹی میں اگر انویسٹمنٹ ہو, ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو, گھر فلیٹس بنانے میں انویسٹمنٹ ہو, تو یہ ملک کی ترقی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے بہت بڑا اس کا کردار ہوگا. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں تعمیراتی کام ٹھپ ہوا ہے, دوسری جانب ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ فلیٹس کے لیے, گھروں کے لیے اس آرام سے, اس انداز سے بینکوں کے قرضے نہیں دیتے جیسے کہ پوری دنیا میں ملا کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ان بینکوں کی شکایت یہ ہے کہ پاکستان میں قرقی کے قوانین نہیں ہیں, یعنی کہ اگر ٹیکس قرضہ لینے والا اگر اپنا قرضہ ادا نہیں کرتا ہے تو دنیا کی دوسری ممالک کی طرح سے بینکوں کو یہ آسان اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی سیکیورٹی کو ضبط کر لے, اس کی قرقی کر لے, جو کہ ایک آسان امر ہونا چاہیے کیونکہ قرض نہ دہندہ کی سیکیورٹی, اس کا جو اس نے اپنے پاس سے جو اس حوالے سے سیکیورٹی رکھائی ہے وہ اس کی قرقی ہونی چاہیے جیسے دنیا میں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے بینکوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس معاملے میں قرضہ دے. یہی مسئلہ بن رہا ہے, ایک بہت بڑا سامنے آ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا خواب کہ پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ان کا ایک بہت بڑی ایمبیشن ہے, بہت بڑا ان کا وعدہ ہے, الیکشن کا وعدہ ہے. مگر اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ بینکوں کے مسائل یہ ہیں کہ وہ کیونکہ انہوں نے قرضے دینے ہیں وہ قرضہ دے نہیں سکتے کیونکہ پاکستان میں فور کلوجرز لا نہیں ہے, یعنی کہ قرقی کے قوانین نہیں ہے. اس پہ بہت ہی شدت سے اور بار بار وزیر اعظم عمران خان اس کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ اس معاملے پہ اسٹے ہے, قانون پاس ہو گیا تھا لیکن اس کو چیلنج کیا گیا اور وہ لاہور ہائی کورٹ پہ پھنسا
پھنسا ہوا ہے اور اسی لیے بار بار عمران خان صاحب درخواست کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کہ اس معاملے کا فوری طور پہ کوئی فیصلہ کر دیں, فوری طور پہ کوئی حل نکال دیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کروں گا کہ 8 مہینے 9 مہینے سے پڑا ہوا ہے, کیس ہی نہیں لگتا, وہ کیس لگتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے فور کلوجر لاز کا, ہم پوری کوشش کر کے رہ گئے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ابھی اگلی ڈیٹ آ گئی ہے, وہ ججز چلے گئے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ کیس جس کو میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہاں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ امیڈیٹلی کیس لگوائیں. بینک جو ہیں جس کو باہر مورگیج کہتے ہیں, بینک گھروں کے لیے قرضے نہیں دیتے. پاکستان میں اب تک کیونکہ قانون نہیں ہے جس کو فور کلوجر لا کہتے ہیں, جو ابھی تک عدالت میں بھی پھنسا ہوا ہے اور ہم قانون بھی بنا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے فور کلوجر لاز کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی ریسپیکٹڈ عدلیہ سے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ یہ کیس جلدی سے آپ ریزالو کریں, کیونکہ جب تک فور کلوجر لاز نہیں بنتے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان لوگوں کو ہم گھر دلوائیں جن کے پاس کیش نہیں. اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور اب ہم نے بہت انتظار کیا, اب عدالت اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر دے, لیکن ہم نے اب یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس میں بہت دیر ہو رہی ہے, اس لیے ایک نیا قانون آرڈیننس کی صورت میں ہم لا رہے ہیں اور اس آرڈیننس سے گھروں کی تعمیر کے لیے فائنینسنگ کا عمل آسان ہوگا اور اس آرڈیننس کے ذریعے فور کلوجر لاز انٹروڈیوس کر دیے جائیں گے. ہم نے آرڈیننس بھی پاس کر دی ہے فور کلوجر لاز کی, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت بھی ایک دفعہ اس کو جب انڈورس کر دیتی ہے تو پھر یہ بینک آ جائیں گے, بینکوں کے لیے آسان ہوگا قرضے دینے. فور کلوجر لاز یہ جب تک یہ قانون نہیں آتا, یہ عدالت میں بڑی دیر سے پھنسا ہوا تھا, ہم نے ریئلائز کیا کہ تو بہت دیر لگے گی, 10 مہینے ہم نے انتظار کیا. تو اب ہم یہ ایک آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جو کل انشاءاللہ کیبنٹ پاس کرے گی. اس سے یہ ہوگا کہ فائنینسنگ زیادہ ایزی ہو جائے گی گھر بنانے کے لیے. ابھی تک کیونکہ فور کلوجر لاز نہیں تھے تو لوگ آتے نہیں تھے فائنانس کرنے کے لیے گھروں کو. یہ ہماری معیشت کا بہت ہی کلیدی موضوع ہے, گو کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا, تھوڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, لیکن جب تک بینکوں کے یہ فور کلوجر لاز نہیں آئیں گے, بینکوں کے ہاتھ نہیں کھلیں گے اور پھر وہ ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر میں گھر بنانے وغیرہ کے معاملات میں فائنینسنگ کریں گے اور اس سے پھر معیشت میں تیزی آئے گی, بہتری آئے گی. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے انتہائی سینئر نامور بینکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں جناب شوکت ترین. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ معاملہ کہ پرزور باثر اور بہترین قسم کے فور کلوجر لاز ہو اور اس کی ایبسنس جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک کے بیچ میں یہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے یہ پروان نہیں چڑھی اور 10 ملین گھر جو ہیں وہ شارٹ ہیں. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بینک سے پیسے نہیں لے سکے اپنے گھر بنانے کے لیے. کوئی بھی سوسائٹی ہے, اگر کوئی بھی ملک آپ لے لیں تو وہاں جو بینکس ہوتے ہیں وہ میجر کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں اور بینک جو ہے وہ پیسے اس وقت دے گا جب اس کی سیکیورٹی سیکیور ہوگی. فور کلوجر لا کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ایک جو بورور ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینک کے پاس ایسا لا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو جا کے فور کلوز کر سکے, مطلب وہ ٹیک اوور کر سکے اس پراپرٹی کو. اگر یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بگ ٹکٹ آئٹمز ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی جو بینک ہے وہ رسک نہیں لے گا کہ وہ دے دے اپنے پیسے اور لینڈ کر دے اور اس کے بعد اس کو یقین نہ ہو کہ یہ کچھ وقت میں, اور کچھ وقت میں جب کہہ رہا ہوں تو 6 مہینے سال کے اندر اس کو وہ فور کلوز نہ کر سکے. ہمارے ہاں یہ رہا ہے کہ جیسے ہی لوگ وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ سالوں سال گزر جاتے ہیں کورٹس کے بیچ میں. تو اس لیے یہ فور کلوجر لا جو ہے یہ اس کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا کیوں نہیں ہوا شوکت ترین صاحب اب تک؟ یہ پراپر فور کلوجر لاز تو بنے تھے مگر کیوں آپریشنلائز نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہے اس وقت یہ اویلیبل؟ کیونکہ یہ ہمارے جو گورنمنٹس ہیں, سکسیسو گورنمنٹس, ان کا فیلئر ہے. اس کا فیلئر یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کبھی ایک مطلب جو ہاؤسنگ فائنانس ہے اس کو کوئی امپورٹنس دی ہی نہیں ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ پروڈکٹیو وہ ایک حصہ نہیں ہے مطلب اکنامکس کا,
اور اکنامکس کا پروڈکٹیو حصہ یہ ہے کہ فیکٹریوں کو پیسے دے دو, ایگریکلچر کو, اس کو, وہ بہت ضروری ہے جو ان کو دینا. لیکن ہاؤسنگ کو بھی دینا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہاؤسنگ سے 42 انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے, جو اینٹ بنانے والی, جو سیمنٹ بنانے والی, جو دروازے بنانے والا, کیلوں والی, یہ ساری انڈسٹری کھڑی ہوتی ہیں. تو اس پہ توجہ نہیں دی. پھر جب جو ہمارے پاس پرانے لاز ہیں, جب وہ ان کو جا کے اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی تو کورٹس میں بہت لمبی دیر سے ان کے اوپر فیصلے ہوئے. پھر انہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی تو کورٹس نے پھر جا کے کہا کہ یار اس میں یہ لکوناز ہیں, اس کو آپ ٹھیک کریں. پچھلی حکومت نے اس کو پھر چینج کرنے کی کوشش کری, لیکن پھر اس میں لکونہ رہ گئے, وہ پھر چیلنج ہو گیا, اور ابھی وہ ہائی کورٹ لاہور میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر فیصلہ ہونا. تو یہ ہماری سکسیسو حکومتوں کی بیسیکلی نالائکی ہے, میں کہوں گا. لیکن اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے شوکت ترین صاحب, کہ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس پہ بہت تکرار سے بار بار اس پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور اب ریکویسٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کہ اس پہ جلدی سے فیصلہ دے دیں. اور پھر انہوں نے کہا کیونکہ اس میں اتنی ڈیلے ہو رہی ہے کہ ہم ایک آرڈیننس سے فور کلوجر لاز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کر دیں گے, اور ایک آرڈیننس سے فور کلوجر لاز آ جائیں گے. جب یہ فور کلوجر لاز آ جائیں گے, جب یہ خلقی کر سکیں گے بینک اس جائیداد کی جس پر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا اس کے لیے لون دے رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا جب یہ ایفیکٹو فور کلوجر لاز آ جاتے ہیں, جو کہ اب آنے والے ہیں, شاید آرڈیننس آ جائے گا. اس کے بینیفٹس یہ ہوں گے کہ آج لوگ جو ہیں وہ بینکوں سے پیسے لے سکیں گے اور اپنے گھر بنائیں گے. اور آپ سمجھ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے ٹوٹل جو ہاؤسنگ فنانس ہے یا مارگیج فنانس ہے وہ اس کو 68 to 70 بلین ہے, جو کہ 0.25% آف GDP ہے. انڈیا اس وقت 9 سے 10% پہ ہے, تھائی لینڈ 26 پہ ہے, ملیشیا 36 پہ ہے, اور باقی ملک جو ہیں وہ کوئی 60-70% سے بھی زیادہ پہ. اچھا شوکت علی صاحب, ایک اور چیز یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے, 50 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں, وہ جو جس وجہ سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسکیم میں یہ بینک جو ہیں پھر یہ لینڈ کریں گے اور یہ پیسے دیں گے اور پھر لونز دیں گے, اور لوگ پھر یہ چھوٹے چھوٹے گھر بھی بنا سکیں گے. اسی وجہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں فور کلوجر لاز آ جائیں تو پھر یہ پرائم منسٹر کی اسکیم ہے, اس میں پھر ایک تیزی ہم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے سے مشاورت جب ان کی ہوئی تھی, میرے سے بھی اور کچھ اور لوگوں سے, تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہاؤسنگ 5 ملین گھروں کی تو آپ نے بات کر لی ہے, اس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. پہلا انگریڈینٹ ہے کہ فور کلوجر لا. فور کلوجر لا نہیں ہوگا, آپ کے پاس اپنے پاس سے جیب سے تو کوئی پیسے نہیں ڈالتا, زیادہ تر لوگ بینکوں سے لے کے پیسے ڈالتے ہیں, تو اپنے جیب پیسے جو ڈال رہے ہیں وہ تو 3 لاکھ گھر بن رہے ہیں سال کے, لیکن آپ نے بنانے ہیں ملین گھر پلس, اس کے لیے بینکوں سے پیسے لینا ضروری ہے. فور کلوجر لا کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ نے میرے سے انہوں نے کچھ اس پہ بات نہیں کی, اور وہ اس لیے کہ ان کو اس وقت یہ سمجھ ہی نہیں آئی یہ ہوگی کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. وہ پہلے 0.6% ہوتا تھا, 0.6% ہوتا تھا تو 3% اوپر لگا دیں, 7-8% پہ لوگوں کو لون مل سکتے تھے, لیکن آج 13.25% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, تو 16.5 پہ جب آپ دیں گے تو وہ جو رینٹ اگر جو پے کر رہا ہے 10,000 کا, تو اب اس کو لون کی انسٹالمنٹ میں 20,000 دینا پڑے گا. تو اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو گیا ہے کہ فور کلوجر کے ساتھ ساتھ یہ جو ریٹس ہیں, جو ہاؤسنگ کے اوپر فنانس کے اوپر ریٹس ہوں گے, اس کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا. اور اس میں تجویز یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ بنا رہے ہیں اپنے گورنمنٹ امپلائیز کے گھر, بڑی اچھی بات ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, یہ اس کے تھرو بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر توجہ دیں. لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سبسیڈائز کریں, انٹرسٹ ریٹس کو, ان کی مارک اپ ریٹس کو 8% پہ 5% سے 8% پہ لے کے جائیں. ایکسپورٹ ری فائنانس پہ کو تو سبسڈی دیتے ہیں نا, دوسری چیزوں کو بھی سبسڈی دیتے ہیں, اس کو سبسڈی دیں. اور جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے کم از کم اس کے اوپر لون سبسڈی بھی دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی, پیر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.